अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महशेर। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में बल्दियाती निज़ाम पर पंजाब काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने LDA का रेकॉर्ड जलने का नोटिस भी ले लिया, जबकि भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात ना करना एक फैसला दुरुस्त है। इसके अलावा कल से अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत बाकी अहम मुकदमात की समाप्त भी होगी। इन पर बाकी हम डेवलपमेंट्स पर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा किया है और वहाँ बल्दियाती निज़ाम के हवाले से सूबाई काबीना का इजलास हुआ। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे में इस निज़ाम की हतमी शक्ल सामने आएगी। डॉक्टर साहब, इस निज़ाम से मौजूदा सेटअप में अवाम को क्या और किस हद तक फ़ायदा मिल सकता है? मुझे तो अभी कोई इल्म नहीं है कि क्या ये मौजूदा निज़ाम किस खदो खाल में सामने आएगा, और मैं जब आएगा तो उस पर कमेंट्स करेंगे। मैं सबसे पहले तो ये आता हूँ ज़रा लोकल बदमाशी की तरफ। इससे पहले मैं ज़रा आसपास इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उस पर ज़रा तेज़ी से नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो आज हमारा बरादर इस्लामी मुल्क और पाकिस्तान के कई दहाइयों से, जब से पाकिस्तान बना, हमारे इंतहाई करीब सऊदी अरब आज उनको 88वां यानी 88th उनका यौम जिसको नेशनल डे कहते हैं, यानी फाउंडेशन डे। और आज के दिन जो है वो शाह अब्दुल अजीज ने नजद, पहले अल-हसा उनका इलाका, वो जो जहाँ पे ऑयल और दमाम वगैरह की साइड है सारी, वो पहले वहां पे, फिर उसके बाद नजद को उन्होंने हिजाज के साथ जोड़ के और एक सल्तनत बनाई थी जिसको सऊदी अरब, शरीफ मक्का को वहां शिकस्त देके। तो आज 88 ईयर्स उनको हो गए सऊदी अरब को। तो एक तो उनको मुबारक हो, उनका नेशनल डे मुबारक हो, और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली हैं और मिसाली रहेंगे। अच्छा, ये जो हफ्ता है आने वाले चंद दिन बड़े अहम और अहम इसलिए कि एक तो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी चंद घंटों के बाद जनरल असेंबली का इजलास अक़वाम मुत्तहिदा, और वहां पर जो मरकज है मेन, अभी तक जो मुझे लग रहा है कि असल इशू जो खड़ा होने जा रहा है वो खड़ा होने जा रहा है ईरान का। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पहली मरतबा, एक तो वो खिताब करेंगे 25 तारीख को जनरल असेंबली से जी, और 25 तारीख को एक कमाल की बात यह है कि उनके खिताब के बाद ईरान के सदर हसन रूहानी का खिताब होगा। अब वो अपने खिताब में जितना कोसेंगे, जो कुछ कहेंगे, इल्जाम ये वो सारा, उसके बाद हसन रूहानी आएंगे। अच्छा, और उसके बाद अगले दिन ट्रंप साहब जब जनरल असेंबली में सिक्योरिटी काउंसिल में बात करेंगे तो वहां पे रशिया, चाइना, उनका क्या रिस्पांस आता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इसी तरह से अब ये अजीब इत्तेफाक है कि जुमेरात को नेतन्याहू साहब की तकरीर है जो कि इजराइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनकी जो तकरीर है उसके फौरन बाद फलस्तीन के महमूद अब्बास साहब की तकरीर है। अच्छा, महमूद अब्बास साहब जो है वो अब जरा काफी, यानी उनका जो स्टांस पिछले कुछ सालों में रहा है कि वो लगता था कि बड़ा एक दोस्ताना सा उनका एक एटीट्यूड है, वो अब नहीं रहा। महमूद अब्बास जो है वो काफी अब अग्रेसिव हो गए हैं। अच्छा, और तो नेतन्याहू के बाद महमूद अब्बास, ट्रंप के बाद जो है वो हसन रूहानी जी, और 29 तारीख को सुषमा स्वराज के बाद हमारे शाह महमूद कुरैशी, सुबह वो उनकी, ये अजीब मामला है, हर एक को अपना स्कोर सेटल करने का पूरा मौका मिल रहा है कि जवाब में इन्होंने ट्रंप साहब एक कहानी करेंगे, उसके बाद ईरान का जवाब आएगा। बड़े इन तीन बड़े दिलचस्प, बड़े इंटरेस्टिंग दिन है कि एक और इत्तेफाक ये है कि एक ही दिन खिताब हो रहे हैं। अच्छा, जिसका पहले खिताब हो जाए ना तो उसको अमूमन ऐसे होता है, वैसे मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मोह नहीं होता है, कोई तकरीर चोरी हो जाती है। वहां पे जो तकरीर लिखी होती है ना, वो तकरीर चोरी होकर मुखालिफ पार्टियों के पास पहुंच जाती है। अमूमन ऐसे होता है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो तो इधर उधर जासूस घुसे होते हैं ना, तो तकरीर चोरी हो जाती है, उसके मुताबिक कोई दूसरा आदमी तकरीर। लेकिन ये है कि अब वो ये भी हो सकता है कि वो मतलब लिखी हुई तकरीर ना कोई शख्स पढ़े,
مطلب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, مطلب حسن روحانی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, ششما شرات کچھ بھی کر سکتے ہیں, شاہ محمود قریشی اس کے بعد کیا جواب دیں. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہفتہ ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ اچھا میں ایک بات, یہ جو ہے نا سعودی عربیہ کا نیشنل ڈے آج ہے, 1932 میں سعودی عربیہ بطور ریاست آیا, تو اچانک ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ایران کے حوالے سے. ایران کا نام ایران نہیں تھا 1935 تک. 1935 تک ایران کا نام فارس تھا, پرشیا. جی پرشیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ ورلڈ وار چل رہی تھی, تو وہاں پہ نازیز کے پاس جو ایمبیسڈر تھے ایران کے, وہ بڑا متاثر ہو گئے تھے ہٹلر سے, ہٹلر اور نازیز سے. تو وہاں سے مشورہ آیا کہ جی یہ جو نام ہے یہ تو گریکس کے دور میں نام آیا ہے پرشیا کا, اور یہ تو گریکس یوز کرتے رہے ہیں, تو آپ وہ پرانے نام کی طرف جائیں. وہ جو ان کا ارشد بادشاہ تھا اس کے نقش رستم, ایک لمبی کاری, وہاں پر یہ ایران کا لفظ یوز ہوا ہے, آئران کے نام سے. تو آپ اس کو آئرا بنا دیں. تو یہ 1935 سے پہلے یہ فارس تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا ابھی تک پرشین, وہ ایرانین گلف نہیں ہے, وہ پرشین گلف ہے, وہ پرشین گلف کہتے ہیں. اور ایران کا ایک ان کے 31 صوبوں میں سے 31 صوبے غالباً 31 میں سے ایک صوبہ ہے, اس کا نام ہے فارس, جس کا جو مرکز ہے وہ شیراز ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ایک میں نے کہا ایسی آپ کو بتا دوں, کیونکہ ایران کا نام جو ہے نا وہ ابھی 1935 میں ایران پڑا ہے. اچھا, پھر انہوں نے ایران میں یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ڈپلومیٹس کو دنیا بھر میں بتایا کہ ایران, ہمارا نام کل سے ایران ہو گیا ہے. تو کئی ملک یہ سمجھے کہ نیا ملک آ گیا دنیا میں, آزادیاں, ہاں وہ آزادیاں ہو رہی تھیں نا ملکوں کو, تو وہ کئی ملک یہ سمجھے کہ نیا ملک بن گیا کوئی ایران کے نام سے. ان کو بڑے دن لگے. ابھی تک ایران میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ یہ ایران ہے یا فارس ہے, لیکن فارس کے نام سے چونکہ ایک صوبہ ہے, ایک پورا وہاں کا جس کا کیپٹل بارہ, اینی وے میں وہاں اس سے نکلتے ہیں اس ٹاپک سے. اچھا, میں اس سے آپ کو یہ بتاؤں کہ تو یہ تو ہو گیا کہ وہاں پر کیا صورتحال بنی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں, میں اس کو بالکل ایک روایتی بات نہیں کر رہا, لیکن بھارت نے بالکل وہ کام کیا ہے کشمیر میں اب, یعنی جو 17 سال کے بعد امریکہ ریئلائز کر رہا ہے, وہ بھارت نے بدقسمتی سے 71 سال میں بھی شاید, اور بھارت سے مراد میری ان کا, جب میں بھارت کہتا ہوں تو پورا بھارت نہیں مراد ہوتی, مراد ان کا ساؤتھ بلاک ہوتا ہے, ان کے نئی دہلی کا ساؤتھ بلاک. بات یہ, انہوں نے بالکل جو امریکنز اب ریئلائز کر رہے ہیں, یہ آسٹن ملر جو گئے ہیں, جو ابھی پچھلے ہفتے جو ان کی بریفنگ ہوئی, آج نیو یارک ٹائمز نے ایک خوفناک سٹوری لکھی ہے, اور نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کتنے افغان فوجی اور صحیح تعداد کیا ہے مرنے والوں کی افغانستان میں. یہ نیو یارک ٹائمز سے سوال اٹھا رہا ہے. اور نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ آسٹن ملر صاحب کو جو بریفنگ دی گئی پچھلے ہفتے, ابھی جب یہاں سے گئے نا, یہ آپ کو پتا نہیں آئے ہوئے تھے ڈنفورڈ, جنرل ڈنفورڈ اور پامپیو وغیرہ, اس کے بعد جب گئے وہاں, تو آسٹن ملر صاحب کو جو بریفنگ دی گئی ہے, وہ بریفنگ یہ ہے کہ 2016 میں, اب نمبر دیکھیں, 2016 میں آسٹن ہر روز 22 افغان فوجی مارے گئے طالبان کے ہاتھوں, ہر روز. اور اب پچھلے ہفتے, جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے, اس میں 57 فوجی مارے گئے ہیں, افغان فوجی, اور کل 57 نہیں, کل 57 فوجی مارے گئے ایک ہفتے میں. اور جو روزانہ کی تعداد ہے وہ 30 سے 40 ہو چکی ہے روزانہ. اب میں دوبارہ کریکشن کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے 57 مارے گئے ہیں, اور اس کے بعد 30 سے 40 روزانہ ہو گئی ہے. یہ پچھلے کئی ہفتوں سے مارے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو ہفتہ گزرا ہے نا, یہ ڈیڈلیسٹ ہفتہ تھا, یعنی 57, یعنی پر ڈے, یہ 57 ایک روز کے ہیں. جو پچھلا ہفتہ تھا وہ بدترین ہفتہ تھا, کیونکہ اس ہفتے کے دوران 400 مارے گئے ہیں, 400. اچھا, جو روز ایک روز میں مرنے والے افغان فوجی ہیں, ان کی تعداد اب کچھ 40, 30, 40, 50 یہ تعداد ہو گئی ہے. 2016 میں 20, 22, 2 سال میں یہ اضافہ, 2 سال میں, اور 400 ایک ہفتے میں مارے گئے. اس لیے وہ بتا نہیں رہے کہ کتنے لوگ مارے جانے, غلط چھپائے. اور آج نیو یارک ٹائمز میں اسٹوری چھپی ہوئی ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے نمبرز کو چھپا رہے ہیں, ہمارے کتنے, یعنی افغان فوجی کتنے مارے جا رہے ہیں, اور افغانستان میں اب ان کے لوگ فوج میں جانے کو تیار نہیں ہو رہے.
अब उनके अफगान आर्मी में कोई भर्ती होने को तैयार ही नहीं है, और जो भर्ती होता है वो पता चलता है खुद उनका डबल एजेंट तालिबान का निकलता है, जाके फट जाता है किसी जगह। बिल्कुल ये बात जो, यानी अब वो वक्त निकल गया, अब वो वक्त निकल गया जब पूरी दुनिया ये कह रही थी, पाकिस्तान समेत। अब मुझे नहीं पता कि मुज़ाकरात किस शक्ल में होंगे, क्या होंगे अफगानिस्तान के, मॉस्को करेगा, क्या करेगा, पॉलिटिकल सॉल्यूशन। बदकिस्मती से मुझे कहना नहीं चाहिए, और ना मैं इस पे कोई मैं अपनी से राय दे रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में भी अब भारत मुज़ाकरात का दरवाजा कश्मीरी खत्म कर चुके हैं। देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है। ये जो यासीन मलिक और सैयद अली गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक, ये जो शख्सियात थी, ये इन्होंने बड़े सब्र के साथ कैद, तशद्दुद, अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी इन्होंने, जिंदगियां इन्होंने बर्बाद कर दी, महीनों सालों इधर उधर, इनको गिरफ्तार, इनके ना घर, इनके आगे पीछे लोग सारे मारे गए, रिश्तेदार मारे गए, कुर्बानियां इनकी। ये वो फिर भी वो लोग थे जो इस बात पे कहते रहे कि हमसे मुज़ाकरात करें, इनको और क्या कहें, नई दिल्ली नहीं बुलाना, नई दिल्ली नहीं करेगा, इन्हें बात नहीं करनी, ये नहीं करना, इनको जलील करते रहे, इनकी बेइज्जती होती रही, इनको ये फिर भी वो लोग। अब मुझे बताएं, आज के वक्त में, आज के दौर में जब मुकम्मल तौर पे वो नस्ल आ गई है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे अफगानिस्तान निकल चुका है अमेरिकन से, तो हम कह रहे हैं पीस डायलॉग, पीस, अब क्या पीस डायलॉग, वो सारा कब्जा कर लिया उन्होंने वापस, अब कौन सा पीस डायलॉग है, निकलो भाई यहाँ से जाओ, और तुम्हारे 400 बंदा मर रहा है एक हफ्ते के अंदर, और तुम्हारा 50% आदमी मर रहा है, अब क्या जिसमें तो कार्बेट बॉम्बिंग और फलाना ढिमाकना हो रहा था, तो उस वक्त बात करते थे, और फिर दरमियान में कोशिशें होती रही, लेकिन ये कि वो बस ठीक है, इंडिया है और ये कर देंगे, फलां कर देंगे, चाह बाहर से निकालेंगे, सड़क फलां करेंगे, ढिमाकना करेंगे, ये करेंगे, आखिर में करा के वो ऑस्ट्रेलिया मिल की तो जान निकल गई होगी जनरल की, कि ये क्या मुसीबत है भाई, हमने ट्रेन करके अरबों रुपया दे दिया, उनको डॉलर्स दे दिए, वो सारी करप्ट लीडरशिप करजई और उनके जितने पॉकेट में बिठाए थे कठपुतली, वो सारे पैसा वैसा लेके बाहर भाग गए। अब मसला ये है कि ये क्या, मुझे बताइए, बुरहानुद्दीन वानी की जो नस्ल है, आप इसको दहशतगर्द, चले दहशतगर्द का नाम दे रहे हैं, ये मोदी साहब क्या थे अमेरिका में। मैंने 2002 में जब मैं कवर नया स्टार्ट हुआ था ARY, तो 2002 में कोई और चैनल नहीं था प्राइवेट, तो जब ये गुजरात के शुरू हुए, मुझे नहीं पता ARY के पास वो पुराने आर्काइव्स हैं या नहीं है, तो गुजरात से मैं टेलीफोन कॉल्स पे लेता था लोगों को, और रो रहे होते थे फोन पे रो रहे होते थे कि वहां पर जो बर्बरियत उस वक्त ये मोदी साहब दिखा रहे थे गुजरात में। बात सारी ये है कि टेररिस्ट क्या टेररिस्ट, कौन सा टेररिस्ट, क्या टेररिस्ट, एक आदमी शहीद होके जाके दुनिया से, उसको पूरा कश्मीर फॉलो, उसके पीछे पूरे नौजवान, आपको जो मर्जी कहें, आप उसको जो मर्जी कहें भाई, आपका जो टेररिस्ट लिस्ट में मौजूद था आदमी, वो अगर वहां का वजीर आजम बन गया, ये वक्त की बात है। कल इनको पता चला, इसी बुरहानुद्दीन वानी को इनको पता चला नई दिल्ली में, आज जो पाकिस्तान को कह रहे हैं, मतलब नई दिल्ली से टिकट शेयर करना पड़ गया इनको, जो वहां पे गुस्सा है इस वक्त कश्मीर में, पता चला कि उन्होंने कह दिया कि इसका टिकट यहां से पोस्टल स्टैंप का। एक वक्त होता है, ये जो वक्त था ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी शायद वो गुजर गया, मुज़ाकरात अब इतना गुस्सा है, अब वो कहते हैं कि हमें मारो, जितने मार सकते हो, पैलेट्स मारो, गोलियां मारो, हमसे लड़ो मरो, हम मानने को तैयार नहीं है, हम तुम्हारे साथ बैठने को, ये क्या उनको बुलाएंगे नई दिल्ली, जब वाइज उमर फारूक और यासीन मलिक और सईद अली गिलानी जैसे जो बहुत ही यानी लॉजिक से बहुत झुक के बात करने वाले लोग थे इनके साथ, जब इन्होंने उनसे नहीं बात की, उनको मजाक उड़ाते रहे, तो ये बात करेंगे, ये तो फड़काने वाले लोग हैं, ये तो जाके वो उठा के ले जाते हैं, ये सुनते किसी की बात, भाई इन्होंने दफनाए अपने प्यारे कश्मीर के अंदर, तो इनसे कौन बात करेगा जाके। अब मसला ये कि वो अब फंस गए, वो फंसे हुए कि क्या करें, न्यूक्लियर वेपन गिरा देंगे पूरे कश्मीर पे, क्या करेंगे, कश्मीरी नहीं सुन रहा नौजवान की बात, तो बात ये कैसे नहीं चलती ना, ये धोखेबाजियां, फ्रॉड नहीं चलते, तो बात ये है कि वो उधर अपना रोलर अपना निपटाएंगे अफगानिस्तान में, या कश्मीर का निपटाएंगे। और एक वक्त में ऐसा वक्त था जब ओबामा ने कहा था ना कि हम कश्मीर के मसले के अंदर इन्वॉल्व हो, इंडिया में नहीं हमारा मसला, अब भुगते, अब करें मसला, पाकिस्तान नहीं अब करें ना, अब करें बात जरा। पहले ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्लम थी ना नई दिल्ली बुलाने में, उनको वीजा नहीं देंगे, फलां नहीं देंगे, अब इनसे करें जाके नौजवानों से बात, अब इनकी बात कुछ सुनेगा।
تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال مودی صاحب نے پیدا کر دی ہے پورے ہندوستان، پورے خطے کے لیے، کہ وہاں پر اب نوجوانوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 4 کو گولی ماریں گے، وہ کہتے ہیں 5 کو مار دو، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. شہید ہوتے جا رہے ہیں، شہادت دیتے جا رہے ہیں، شہادت دیتے نکلتے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے. کشمیر نکل چکا ہے، بلکہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ افغانستان نکل چکا ہے. اشرف غنی وغیرہ پپٹ بیٹھے ہوئے سارے، مطلب آپ ذرا فگر دیکھیں آسٹن ملر کی تو حالت خراب ہو گئی ہوگی. یہ کیا بھائی، یہ ہم نے اتنے عرب اور اتنے فلانا حقانی نیٹ ورک وہ کر کرا کے وہ بیچتے رہے فارمولا، اربوں روپے کی کرپشن کر کے آخر میں یہ کیا ہے. مطلب وہ تو فگر دیکھ رہے ہیں نا کہ 22 فوجی 2016 میں مرتے تھے ہر روز، افسوسناک واقعہ. اور اب جا کے 57 مر رہے ہر روز، اور ایک ہفتے میں 400 فوجی افغان فوجی ایک ہفتے میں. افسوسناک حالات. اچھا اب ذرا آ جائیں موجودہ صورتحال پاکستان کی. ان سب ایشوز جن کو آپ نے ڈسکس کیا پاکستان پر کیا اثر؟ یہ تو دیکھیں ایک تو بات یہ کہ اب سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کیا بات کرتے ہیں. ایران نے آج براہ راست الزام لگایا، انہوں نے سارے ایران نے امریکہ پہ لگایا، گلف کی اسٹیٹ پہ لگایا، انہوں نے سفارتکار بلا رہے ہیں ڈینمارک برطانیہ ان سے احتجاج کیا. لیکن اصل بات یہ کہ وہاں پہ اقوام متحدہ میں تقاریر کیا ہوتی ہیں اور ان تقاریر کا پھر اثر کیا ہوتا ہے. اور اقوام متحدہ کو خود بڑی گلیاں پڑ رہی ہیں، وہاں بڑا خود مظاہرے جاری ہیں وہاں پہ کہ کون سا کیا مسئلہ حل کیا ہے. کوئی سیریا کا مسئلہ حل کیا ہے، کوئی یمن کا کیا ہے، کوئی جو ہے وہ افغانستان کا کیا ہے، کوئی کشمیر کا کیا ہے، کوئی دنیا کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو مطلب مسئلہ پہلے کیا ہے، یہ کیا جگہ ہے. سوائے اس کے کہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں بہت سارے لوگ بیٹھ کے تقریر کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، بس اس فورم میں تقریر ہو جاتی ہے ختم. اچھا تو بس یہ ہے کہ لیکن وہاں پر ایک اور بڑی کمال کی بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کے شمالی کوریا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی تقریر کرنے جا رہے ہیں. اور شمالی کوریا کے وزیر خارجہ کو بلایا ہے پومپیو صاحب نے، مطلب امریکن سیکرٹری اسٹیٹ نے شمالی کوریا کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہے، اور ان کو شمالی کوریا کے جو یعنی اندازہ لگائیں نارتھ کوریا جس کو پچھلے سال ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں دنیا سے صاف کر دوں گا، پھیر دوں گا، نقشے صاف کر لوں گا، ان کا وزیر خارجہ وہاں تقریر کرنے جا رہا ہے. ساؤتھ کوریا والا ساتھ لے کے چل رہا ہے ان کا صدر کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ بھاگ جائے، بڑی مشکلوں سے اسی ٹاس کریں. اچھا یہ تو ہو گیا نا امریکہ کا اتحادی جنوبی کوریا. دوسرے جو امریکہ کا اتحادی وہ چیخ رہا ہے صلح نہیں کرنا، خدا کا واسطہ ہمارا کیا بنے گا. وہ جاپان کا جو سربراہ ہے وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ تو ہم کہاں مارے گئے بیچ میں، ہمیں کہاں مروا دیا، ان کی صلح ہوگی تو ہم ایسی طرح سے بڑا غرق ہو جائے گا، ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اتنے سال. تو وہاں پر وہ جاپان والے اپنے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر وہ ٹرمپ صاحب پچھلے سال کہہ رہے تھے شمالی کوریا صاف ہو جائے گا دنیا سے، اس سال ان کو بلا لیے وہاں پہ، ہو سکتا ہے وہ واشنگٹن بھی جائیں، وہاں جا کے ملاقات بھی کریں اور جو کچھ ہوتا ہے. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کا 10 دن کا قیام ہے. شاہ محمود قریشی صاحب 10 روز کا ان کا اسٹے ہے امریکہ کا، اور وہ نیو یارک جا کے اور پھر وہ واپس جائیں گے 29 تاریخ کی تقریر کے بعد. وہ پھر واشنگٹن جائیں گے، ابھی واشنگٹن گئے، واشنگٹن سے نیو یارک، اور پھر واشنگٹن جائیں گے، اور پھر واشنگٹن میں ان کی ملاقات ہوگی سیکرٹری اسٹیٹ سے، اور پھر وہ غالباً 3 تاریخ کو واپس آئیں گے. ان کی ملاقات 2 تاریخ کو ہے، 2 تاریخ کو ان کی ملاقات ہے، اب تک جو اطلاعات ہیں 2 تاریخ کو ان کی سیکرٹری اسٹیٹ سے ملاقات ہے. اچھا پاکستان میں اس دوران میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، مجھے آج میں یہ دیکھ رہا تھا، یہ لاہور میں عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ بلدیاتی نظام اور یہ سارے سلسلہ ہونا چاہیے، اور LDA کے ریکٹ کے حوالے سے JIT کی بات کی، اور عثمان جو ان کے عثمان بزدار صاحب کو ظاہر ہے کہ ایک بڑا سخت آرڈر گیا ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے پاک پتن والا، اور کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی بیوروکریسی میں. PTI کے لوگ کوئی ٹیلی فون کسی کو نہیں کر پا رہے، کوئی ٹرانسفر نہیں کر پا رہے. یہ سارے آرڈرز پاس ہو گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سارے آرڈرز تو پاس ہو گئے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، لیکن ان سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے موصوف جناب شہباز شریف صاحب، کیا ان کی سیاسی مداخلت ختم ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے تو اپنی ختم کر دی نا کہ کوئی سیاسی مداخلت ختم نہیں ہوگی. یہ جو آپ کے یہ تو تصویر آ گئی نا باہر، یہ تو آ گئی حنیف عباسی کی تصویر باہر کہ حنیف عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالہ میں، اور وہ جیلر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ تصویر اتر آئی ہے، تصویر موبائل چلی گئی ہو رہی ہے.
ابھی باہر چلی گئی تو ہمیں سگنلز کام کر رہے تھے. اچھا اب جناب آگے وہ کوریدتے جا رہے ہیں, چیک کرتے جا رہے ہیں, تو پتا نہیں ایک اور انکشافات ہو رہے ہیں. انکشافات یہ آ رہے ہیں کہ جناب وہاں تو اندر وائی فائی تھا موجود تھرو آؤٹ, مستقل وائی فائی بھی تھا, مستقل ٹی وی. مطلب یہ اتنے دن جو میاں صاحب رہے یہ بات آ رہی ہے, یہ اکیلے کوئی قید تنہائی ونہائی کا کوئی قصہ نہیں تھا. یہ وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیونکہ جیل کے لوگ ہی بتا رہے ہیں, اور وہاں سے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی انکوائری ہو تو سامنے آ جائیں کہ مستقل وائی فائی بھی تھے, ٹی وی بھی تھے, ٹیلی فونز بھی تھے, باہر ٹیلی فون کال ملک سے باہر بھی ہوتی رہی ہیں, ملک کے اندر بھی ہوتی رہی ہیں, انسٹرکشنز بھی جاتی رہی ہیں, یہ بھی جاتا رہا ہے, وہ بھی جاتا رہا ہے, یہ سارا کچھ اندر ہوتا رہا ہے. اور یہ تصویر باہر کیسے آئی؟ یہ تصویر اس ملاقات کے دوران ہی سگنل کام کر رہے تھے تو آئی تصویر. اور پھر جو جیل میں جاتے تھے لوگ ان کو بھی چیکنگ نہیں ہوتی تھی, پھر وہ بھی سامان لے کے جاتے تھے, ان کے پاس بھی فون ہوتے تھے, یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی جو ہے, دیکھیں پنجاب کا ایک اپنا مزاج ہے, اور پنجاب کے اپنے مزاج میں آپ نے عثمان بزدار صاحب نے بڑا اچھا کیا عمران خان صاحب نے کہ سیاسی مداخلت کروا دی بند, لیکن اپنی بند کروا دی نا. وہ پچھلے 10 سال جو وہاں موصوف رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب, وہ ایک وہ نیچے چمنی, یعنی انہوں نے صاف پانی کے اندر کمپنی میں چپڑاسی کون ہوگا وہ بھی ان کی مرضی سے نکل رہا ہے. انہوں نے اتنا جا کے ایک بندہ, اور پنجاب کے لیے نہیں, ذاتی وفاداری, پولیس والا, ایس ایچ او, تھانے میں نیچے دائیں, یعنی آپ نے تو ختم کر دی. تو وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کھلی مداخلت ہے کہ وہ جس کو مرضی فون کرتے پھریں اور اپنے فیصلے کروائیں آج بھی, جیسے کہ جیل میں ہوا ہے. جیل تو ایک تصویر آئی تو کہانی کھلی ہے نا سامنے آپ کے. یہ جو فواد صاحب نے کام کیا ہے, کرپشن اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, آپ کو پتہ ہے غداری کے زمرے میں آتا ہے. آپ پاکستان کی جو مضبوط زبردست ادارہ ہے بیوروکریٹس کا, آپ نے بیوروکریٹس کے اندر خانہ جنگی کروائی ہے. یہ آج چیمہ اور یہ سارے لوگ کرپشن کو سائڈ پہ کریں. آپ نے 2 گروپ بنوا دیے وہاں پہ, آپ نے 2 گروپ بنوا دیے, نیب پہ اٹیک حملہ کرو, یہ کرو. بات یہ ساری کہ یہ آپ نے تقسیم کروانے کی کوشش کی ہے. اب اس پوری صورتحال میں ادھر تو آپ نے کہہ دیا کہ جی سیاسی مداخلت ہوگی نہیں, ادھر پتا چل رہا ہے کہ جیل میں وائی فائی بھی تھے اور فون بھی تھے اور پولیس والے بھی تھے, اور انہی کی ٹیم ہے, انہی کو خبریں دے رہی ہے, انہی کو سارے فواد صاحب کا وہی گروپ بیٹھے ہوئے. وہی بات جو ہم لوگ پہلے دن سے, ان کو سوال یہ کہ ان کو قابو کون کرے گا, ٹھیک ہے نا, ان کو قابو کون کرے گا. اور ابھی تو مجھے میری آج کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب یہ بہت زبردست قسم کا آنے والے دنوں میں اتحاد بننے جا رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا کل لگا ہوا میگا منی لانڈرنگ کیس, یعنی وہ انور مجید, وہ ان کے صاحبزادے عبد الغنی مجید, وہ میڈیکل بورڈ, وہ چرچل ہوٹل, وہ ان کے بیٹے کی وہاں پہ تقریب منانا, پتہ نہیں کیا ڈیٹیلز آتی ہیں سامنے نہیں آتی. اس سے ہٹ کے بہت دیکھیں نا, وہ ایان علی کے ٹکٹ نکلنا انور مجید کی, اور وہ باقی ماڈل, وہ منی لانڈرنگ. تو اتحاد کس کا ڈاکٹر صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا اتحاد بنے جا رہا ہے. کل این آر او لگا ہوا ہے, اور پرسوں جو ہے سوری کل میگا کرپشن ہے, پرسوں این آر او لگا ہوا ہے, کل اسحاق ڈار کی واپسی, اور بھی بڑے امپورٹنٹ کیس لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ پرسوں جو این آر او لگا ہوا ہے اس میں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اثاثے نہیں دکھانے اپنے, ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ ریمارکس دے چکی ہے کہ ہم اس میں اپنے دائرہ اختیار سے باہر جائیں گے این آر او مقدمے میں. اچھا اب مسئلے وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے اپوزیشن کا, اور عمران خان سادہ آدمی ہے, عمران خان کو بالکل کوئی تجربہ نہیں ہے, یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں سارے اور اتحاد بنا رہے ہیں, اور اتحاد بنا کے اچانک کھڑے ہو جائیں گے, اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو زبردست کر دیں گے. تو بات چلی تو میرا اس کے اوپر ایک صاحب سے بات ہوئی تو ایسے ہی کمال کا آرگومنٹ آیا. جی آرگومنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت کرنے کا تجربہ ہو نہ ہو, حکومت گرانے کا تجربہ تو ہے نا. تو جس وقت عمران خان صاحب کو ذرا سا بھی انڈیکیٹر ملا کہ میری حکومت گرانے کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے, عمران خان نے خود دیکھے نا, عمران خان نے حکومت نہیں کی, چلیں ٹھیک ہے پہلی حکومت ہے, 100 دن جو بھی 5 ہفتے جو بھی شروع ہو گئے سارے, ابھی سے ان کے لوگ تنقید وغیرہ, اور میں بھی ہمیں بھی بہت ساری باتوں پہ ریزرویشنز ہیں ان کی عمران خان صاحب کی. لیکن مسئلہ یہ کہ جو حکومت گرانے والا کام ہے, حکومت عمران خان نے گرائی ہے,
گرائی کیا ہے الیکشن ٹائم میں وہ زبردست سب کیا کرتی ہے نا, اس نے گھرنے ورنے دیکھے, تو اس کو عمران خان کو اتنا تو بتا رہا کہ جہاں کوئی چون چاں ہوگی ایک انڈیکیٹر, اچھا یہ دوسرا, اچھا دوسرا, یہ تیسرا, اس کا مطلب ہے بچوں کو چکر ہے. لیکن اتنا تو پتا ہے نا عمران خان کو. تو عمران خان جو ریلیکس نظر آ رہے ہیں اس وقت, کہے گا یار وہ تو سازش ہو رہی ہے, بیٹھ رہے ہیں, مل رہے ہیں. میں نے کہا یار ایک منٹ ذرا, عمران خان یہ ذرا سی 2-4 بیٹھکیں ہو گئی نا ان کی آپس میں, اور 2-4 بیان ان کے اوپر نیچے, سب سے پہلے عمران خان کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی چکر چل رہا ہے, اور عمران خان کو پکا زبردست کر دے گا. عمران خان بھی ابھی آرام سے ادھر گئے تو بلدیاتی نظام دیکھا, تو یہ کیا تو وہ کیا. تو بات یہ ہے کہ, اور یہ جو ہے یہ مسلسل اپنے مطلب اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. اور یعنی مریم نواز صاحبہ ایک ایسی حد تک لے گئے ہیں. اب وہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ این آر او ہوا ہے, ڈیل ہوئی ہے نہیں, انہوں نے کہا شہباز شریف سے پوچھیں. شہباز شریف جو ہے وہ ایک ناقابل اعتبار آدمی کے طور پہ شمار ہوتے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ بیانیہ جو ہے وہ بکتا ہے نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ مریم آگے آ جائیں. مریم اب آگے 14 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں, اس میں کیا ریزلٹس آتے ہیں, کیا ریزلٹس نہیں آتے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد واقعی بننے جا رہا ہے, جی, اور جلدی بننے جا رہا ہے, کیا جلدی بننے جا رہا ہے, کیا جلدی بننے جا رہا ہے, یہ سوال ہے بالکل. اور اس کی نشانی کیا ہوگی اگر اتحاد بنتا ہے کوئی, تو اس کی نشانیاں کیا ہوں گی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اس پر ہم بریک سے آ کر اپنی گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو جو اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے آپ نے بات کی, اس کا اشارہ کیا ہوگا جو آپ ڈسکس کر رہے تھے بریک سے پہلے, اور دوسرا کیا بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھے گی, اور جو سرپرائز دینے کی بات کی تھی آرمی چیف نے, وہ کیا بات ہو رہی ہے, کیا ایکشن لینے جا رہا ہے بھارت. یہ پاکستان کے اندر کیا اشارے ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے, اور کس طرح یہ کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی حکومت, میں نے کہا نا جمہوریت میں ایک اپوزیشن ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے. مطلب ایک کسی بھی جمہوری نظام میں بہت ضروری ہے کہ ایک مضبوط تگڑی اپوزیشن ہو جو کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہو اس کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے, ٹھیک ہے, اور تنقید کرے. اور مطلب ایک بہت مصیبت اس وقت یہ ہے کہ جو اپوزیشن اس وقت موجود ہے وہ کرپشن کے اندر زبردست ہو چکی ہے مکمل. مطلب وہ اس کہنے کے کچھ کہن جوگی نہیں بچی نا, مصیبت یہ ہے. لیکن کسی اپوزیشن نے تو آنا ہے, کوئی اپوزیشن ہوگی تو ایک جمہوریت کا نظام چلتا ہے نا. اب مصیبت یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ 10 سالوں مطلب ان کے اوپر اربوں خربوں روپیہ وہ کھا کے, اور ملک کا بیڑا غرق, اور لابنگ فارمز, اور یہ اور فلانا. اور آپ ذرا ابلاغ دیکھیں تو آپ نے 6-8 مہینے پہلے ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا کروانے جا رہے ہیں, یہ روخانہ جنگی کیا حالات تھے یہ پیدا کر دیے تھے انہوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں وہ بیٹھے ہیں ادھر. اب یعنی کوئی بات, یعنی عمران خان صاحب مثال کے طور پر کوئی کرپشن کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کون کر رہے ہیں صاحب, اچھا یہ آپ وہ ہیں. یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے. اچھا جو کہ مناسب نہیں ہے جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن وہ ساری کے ساتھ تو وہ جمع کیا ہوں گے اس وقت, تو وہ اپنی پڑی ہوئی ہے نا ہر ایک کو. کوئی ادھر پھنسا ہوا ہے, کوئی 56 کمپنیاں, کوئی میگا کرپشن, کوئی یہ, کوئی فلاں, کوئی ڈھماکنا, کوئی باہر بھاگ رہا ہے, کوئی اپنے اکاؤنٹ چھپا رہا ہے, ادھر سے لسٹیں. یعنی حکومت نے سرکاری سطح پہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہمارے پاس 40,000 نام یہاں سے ہیں, 20,000 اس ملک سے ہیں. اب اس کو اور یعنی یہاں تک ان کے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لسٹوں میں نام پڑھ کے لوگوں کے حیران ہو رہے ہیں کہ اس شخص نے بھی اتنی منی لانڈرنگ, اس شخص نے بھی باہر پیسہ, اس شخص نے بھی ایسے. تو اس میں نام سارے موجود ہیں, وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پبلک ہو جائیں گے. نام سارے آ گئے, پیسہ تو بعد میں آئے گا نا, نام تو آ گئے ہیں نا. تو نام آنے کے بعد وہ بدماشی ہے تو گھوم رہی ہے, ادھر پکڑ لیں ان کو, ٹھیک ہے. سعودی چائنا ماڈل اس بنیاد پہ ہوگی کہ ہماری بھینسیں کیوں بیچ دی, ہماری مہنگی بھینسیں سستی کیوں بیچ دی. اس وقت ایشو نہیں ہے نا. اس وقت کیا ایشو چل رہے ہیں, ہماری جو تھی وہ گاڑیاں جو تھیں وہ یہ تھیں تو مذاق اڑانے, تو مذاق بھی نہیں ہے. تو یعنی ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو ہے ہی نہیں. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے سارا کہ میں ذرا یہ واپس آتا ہوں کہ یہ میگا منی لانڈرنگ مقدمہ اس میں, اور یہ این آر او مقدمہ اس میں نااہلیت ہے.
ٹھیک ہے. ابھی تک یہ معاملات جہاں جس طرف جا رہے ہیں وہ نااہلیتوں کی طرف جا رہے ہیں. اور بار بالکل اور یعنی ایک پارٹی کی شخصیات بھی نااہل ہیں, سر ان کے نااہل ہوئے, اور آپ شہباز شریف صاحب کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. حدیبیہ کھلے گا, آگے ماڈل ٹاؤن, یہ معاملات سارے. تو ادھر کیسے ہوگی پکچر اور ادھر کیسے ہوگی, کیا قصہ ہوگا, یہ اور یہ چونکہ بیان حلفیہ ادھر سے دیے گئے ہیں اور بھی کہا جا رہا ہے کہ جائیدادیں شو نہیں کریں گے, اور عدالت اس کے اوپر ایک اب کیا بات کرتی ہے وہ ایک دو دنوں میں دیکھنا ہے. لیکن وہ والی بات ہے کہ یعنی اب اس وقت اپنے مسائل ہیں, اپنے مسائل ہیں. اچھا, اب اس پوری صورتحال میں میں ذرا واپس آتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پکچر کیسے بنے گی, سیاسی پکچر. کیا اسمبلی نائل ہونے جا رہی ہے, کتنے لوگ نائل ہوں گے, کیا ہوں گے, کیا ایسا تو نہیں, ایسا تو ہو نہیں. نظام میں تو سسٹم میں تو چل رہے ہیں, جمہوریت میں چل رہے ہیں, اور اگر مطلب اس کو ہلانے جلانے کی کوشش ہوئی تو -3 -4 چھوڑ دیں, مائنس ٹوٹل نہ ہو جائے کہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری پکچر میں ایک بات شاہ محمود قریشی صاحب, مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی کیا تقریر ہوتی ہے یا ان کی کیا بات ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ساری کہ آپ اگر کوئی سخت بات کرتے ہیں تو بھی وہی جواب آتا ہے, آپ اگر بات کرتے ہیں پیار محبت سے تو بھی وہی جواب آتا ہے, آپ پھر اور پیار محبت سے بات کرتے ہیں تو بھی وہی جواب آتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جائیں, ہم آ جاتے ہیں گھر, پھر وہی جواب آتا ہے. تو ایک دفعہ میرے خیال سے ضروری ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم سخت بات کر ہی دیں, مطلب اب کر ہی دیں, کیونکہ اگر دوسری سائڈ جو ہے وہ کسی ڈائلاگ پہ راضی ہی نہیں ہو رہی اور جواب میں یعنی بات آپ سے, اور جواب میں آگے جا کے آپ فائر کھول دیتے ہیں کشمیریوں پہ. یعنی آپ کو ایک ہی رستہ ہے کہ ایل او سی پہ فائر کھول کے, یا آپ یہ جو آج ہوا ہے 7 جوان شہید ہوئے شام کو جن کا جنازہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, یہ یعنی یہاں پر کر دیتے ہیں یا کوئی دھماکے شروع کروا دیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس تو میرا خیال ہے دنیا میں ہی شاید کوئی ایسا کیس ہو جو آپ کے پاس کلبشن نامی ایک آدمی, ان کا سرونگ نیول آفیسر پکڑا ہوا آپ نے, سرونگ اور مطلب اس کو یعنی اس کو آپ مقدمہ چھوڑ دیں انٹرنیشنل کورٹ میں, ادھر سے چھوڑ دیں آپ اس کو آپ سیدھا کسی جگہ پبلک کے سامنے اس کو آپ پاکستان میں بھی نہیں, آپ کے پریس کانفرنس کروا دیں اس سے کسی جگہ پہ, وہ دیکھیں کیسے بولتا ہے. اور وہ اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ انڈیا کے لیے زیرو ہو چکا ہے, کیونکہ وہ انڈینز کو یہ جو آدمی بول پڑا ہے, جس نے بات کر دی ہے, تو وہ تو بیکار ہو گیا نا ان کے لیے, وہ تو بیکار ہو گیا. تو وہ تو اس کو مطلب وہ تو ان کے لیے غدار ہے کہ پکڑا گیا اور اس نے آرام سے بیٹھ کے سوٹ ووٹ میں پہن کے آرام سے ہنستے کھیلتے بیان ریکارڈ کرا رہا ہے, میرا نام یہ تھا, میرا نام وہ تھا, نہ کوئی تشدد ہے, نہ کچھ ہنس رہا ہے, کھیل رہا ہے, اسٹائل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ تو مجھ سے بھی اچھا کوٹ ہے اس کا. اچھا پتہ نہیں کیا ہے, اور 1 یا 1.5 سال سے مقدمہ ادھر ہی ہے تقریباً. جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دیکھیں کیسا کتنا اچھا ڈیزائنر کوٹ پہنا ہوا ہے اس میں, کیا دیکھیں تبھی تو میں کہہ رہا ہوں جیلوں میں. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بچے نہیں آدھے صاف صاف کروا دے, وہ تو کھل کے بول رہا ہے آرام سے ریلیکس کہ میں نے یہ کیا, میری یہ کاروائیاں تھی, میرا یہ نام تھا, مجھے یہاں سے ریکروٹ کیا, مجھے یہاں ڈالا. تو یہ اب میرا خیال ہے کیونکہ مطلب آپ یقین کریں پاکستان کے لوگ بھی اور خطے کے لوگ بھی, یہ لوگ سارے, اور اب دیکھیں حقانی نیٹ ورک کا کہانی کیسے ختم ہوئی ہے. حقانی نیٹ ورک, اب کوئی یہ چورن جب یہ بکے گا مزید چورن, یہ ایسا غنی, یہ باقی لوگ حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ کہیں گے یار خدا کے, امریکن سے بیزار ہو گئے ہیں وہاں کی پبلک, وہ کہیں گے خدا کا واسطہ یار کوئی, وہ بھی تنگ آ کے نکل گئے کہ شمالی کوریا ڈسکس کرو, جنوبی کوریا کچھ اور ڈسکس کرو, کہ نئی دنیا ڈھونڈو. وہ مر گئے آگے 17 سالوں کے بعد, وہ 400 بندہ مر رہا ہے ایک ہفتے میں, خدا کا خوف کرو. ان کا بندہ شہری چھوڑ دیں, ان کے فوجی جو ٹرین کیا آپ نے وہ مرتے جا رہے ہیں خود ہی, مطلب ارے, اور ان کے اپنے لوگ مارتے جا رہے ہیں فوجیوں کے اندر گھس گئے. تو مسئلہ یہ کہاں سے نکل کے آئی تھی, داعش غائب ہو گئی, پتہ نہیں ابھی موجود ہے افغانستان میں نہیں موجود ہے. کشمیر سے بھی داعش نکالی تھی نا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جمہوریت پسند نہیں ہے, داعش کا جھنڈا ونڈا نکال دیا تھا بیچ میں. وہ ڈرامے بازی. اقوام متحدہ میں اگر پاکستان کی طرف سے سخت بیانیہ جاتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں, اور دوسرا اگر بھارت جنگ کی طرف نہیں جاتا تو کیا کوئی انوائرمنٹل دہشت گردی یا اس طرح کے کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟ دیکھیں اب میرا خیال ہے جو بات ان کے آرمی چیف کر رہے ہیں نا, میں نے کل بھی بات کی تھی, بی جے پی کے ترجمان کو نہیں بننا چاہیے. بات یہ اب جو وہ بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ جھنجھلاہٹ ہے, یہ جھنجھلاہٹ والی بات ہے. یہ کوئی سفارتکاری نہیں ہوتی کہ آپ کسی ملک کے وزیر, انہوں نے کبھی, میں نے نہیں آج تک سنا انہوں نے انڈیا کی شدید کشیدگی کے باوجود انہوں نے کبھی ذوالفقار علی بھٹو یا ضیاء الحق یا بے نظیر بھٹو صاحبہ یا نواز شریف صاحب یا مشرف یا کسی کے بارے میں بات کی, کوئی مخروج چہرہ. مطلب یہ تو ایک بالکل سفارتی
طریقہ کار ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ان کی طرف سے یہ بات ہے, پھر آرمی چیف پاکستان کو تکلیف دیں گے, پاکستان کو درد پہنچائیں گے, پاکستان سے لڑیں گے, مریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اس وقت اتنے دنیا میں جھگڑے فساد, دنگا فساد ہیں. اس وقت انڈیا کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک تو 22 کروڑ, مجھے لگتا ہے پاکستان کی فوج دنیا کی سب سے بڑی وجہ 22 کروڑ فوجی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے ملک کے اندر کیا حالات ہیں, اپنے الیکشنز کی طرف توجہ دیں, اپنے کرپشن سکینڈل سے نکلیں, اور دوسرا وہاں جا کے کیا بات کریں گے اس وقت, مطلب دنیا میں ہمارا کیا رول ہے. میں انتظار کر رہا ہوں ششما سوراج صاحب کے مودی سرکار نے ہم نے کیا اچیو کیا ہے, سوائے اس کی کہ وہ ایک کاغذ لے کے وہاں جا رہی ہیں کشمیر میں ہمارے میں مظالم ہو رہے ہیں, پاکستان دہشت گرد ملک ہے, پلاں پاکستان یہ ہے, پاکستان وہ ہے, پاکستانی. ان کی بالکل جاپان والی حالت ہو گئی ہے. دیکھیں نا وہ بالکل جاپان والی حالت, جاپانی پیچھے گھومتے جا رہے ہیں کہ نارتھ کوریا کے وزیر خارجہ کو واشنگٹن میں کیسے دعوت دے دی ہے, جنوبی کوریا والا بغل میں دبا کے ان کے بندے کو گھوم رہا ہے, سولہ کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی. ہر سال یہ پچھلے سال کا پرچہ تو نہیں آؤٹ ہوا, اس سے پچھلے سال کا تو نہیں آؤٹ ہوئی, ہر سال یہ خاتون آ جاتی ہیں, ایک ہی تقریر کر کے چلی جاتی ہیں واپس. تو مطلب اب اور اس سال وہ وہاں پہ کرپشن اسکینڈل اور فلانا, دنیا کہیں اور نکل گئی ہے, دنیا کچھ اور سمجھ چاہ رہی ہے, کوئی اور امن کی بات چیت ہو رہی ہے, پیس آئے کسی طرح افغانستان میں, کسی طرح کشمیر. دیکھیں نا, مجھے اب یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ان کو کور بھی کیا اتنے سال, دیکھا بھی ہے, ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں لوگوں سے ادھر کی ادھر کی. اب یعنی وہ حالات آ گئے ہیں کہ اب وہ دنیا بھر میں بنا کے کرپٹ لیڈرشپ بٹھا دی تھی کرزئی کے انڈر میں لا کے انہوں نے بونا. میرا تو سال سے ایک ہی سٹانس رہا ہے اس وقت سے. بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں وہاں مذاکرات کس سے کریں گے آپ, اور کشمیر میں کس سے کہیں گے اب کس سے, اور کیا مطالبہ ہوگا کشمیریوں کا, یعنی کیا مطالبہ ہوگا جب کشمیریوں نے کہا کہ آپ ہمیں مارنے کے لیے تشریف نہ لائیں, ہمارے خود سینے حاضر ہیں. جب لڑکے یہ کہنے دیکھیں میاں صاحب تو مطلب میاں صاحب سوچ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, ایک کوئی پلان کر رہے ہوں گے, ایک پورا سسٹم ان کا, بیوروکریسی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. لوگ ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں کہ میاں دیکھیں نا یہ معاملہ جو ہے سارا کہ جیل کے اندر سے کیا چیزیں نکل کے آ رہی ہیں, ادھر ہسپتال میں شاید نکل رہا ہے, ادھر جیل میں جو ہے وہ وائی فائی نکل رہے ہیں, اور ساری وہ کہانیاں چھپ رہی ہیں, درد بھری داستانیں, یہ ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. پتہ چل رہا ہے وہاں تو وائی فائی بھی تھے, وہاں پر تو انٹرنیٹ بھی چلتا رہا, وہاں باہر کالز بھی ہوتی رہی, ملک کے باہر بھی ہوتی رہی. ان تمام دنوں میں لوگ آتے جاتے رہے, ملاقاتیں الگ سے ہوتی رہی, اور ساری ملاقاتیں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہوتی رہی. تو یہ ساری اب دیکھیں بات یہ ساری کہ اب اس کو اب میرے خیال سے وہ وقت آ گیا کہ ریاست اپنے مسائل, یہ خود بخود, میں کہتا ہوں نا آٹو کریکٹ کا لفظ, یہ خود بخود ٹھیک ہوں گے یہ حالات. اب دیکھیں نا نیب پریشر میں آئی نا, نیب اس دن سے پروسیکیوٹر وہ ایک عجیب سا پتہ نہیں کون اکرم قریشی, مجھے بٹھا دو, مجھے پسینہ آ رہا ہے, مجھے کرا کو کیس کروا دیا. اب نیب کے اوپر پریشر, ان کل وہ جعلی وہ نمبر شمبر اتنے کیسز دیکھے, اس کو بحث چڑھ گئی, وہ نمبر بھی جعلی ہیں, پہلے ویب سائٹ پہ کچھ اور تھے. یہ ادارے جب دباؤ میں آئے, اور دباؤ کس کا ہے, دباؤ جو ہے نہ حکومت کا ہے, حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہے, نہ دباؤ اپوزیشن کا, دباؤ پبلک کا ہے, دباؤ سب پبلک کا ہے. کہ اور آج عمران خان صاحب نے کیا بات کی وہاں پہ, ابھی تقریر کی کہ کرپشن پاکستان کی معیشت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے. اب کرپشن اگر سب سے بڑی وجہ ہے, یہ یعنی پرائرٹی, یعنی ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے بھٹو صاحب کا تھا روٹی کپڑا اور مکان, میاں نواز شریف صاحب کا تھا کہ موٹر ویز, ایک ہوتا ہے نا آپ کا موٹر وے یا سڑکوں کا, جو بھی ان کا تھا کہ پاور سیکٹر یا پتہ نہیں کیا جو بھی کچھ تھا, خدا جانے میٹرو لائن, یہ گرین لائن, پتہ نہیں کیا تھا, اچھا پتہ نہیں خود ایئرپورٹ, پتہ نہیں کتنا کیا تھا اللہ جانے. ایک وہ پریمیئر سروس چلی تھی پی آئی اے کی, وہ پتہ نہیں کیا تھی, وہ پتہ نہیں جہاز ہی غائب ہو گئے, عجیب معاملہ کیا تھا ان کا پتہ نہیں مجھے. اچھا زرداری صاحب کا بھی کچھ تھا میرا خیال ہے, ان کا بھی کیا تھا اللہ جانے, خدا جانے کیا تھا وہ. بہرحال ان کا عمران خان کا کرپشن. اب کرپشن کو جب آپ لے کے چلتے ہیں کرپشن کے اوپر اور سادگی اور کرپشن کے, تو سادگی تو چلیں جو آتے آتے آئے گی, لیکن کرپشن تو ایسے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے نا کہ نام لسٹیں, اور جب تک آپ ان کو پکڑ کے ان کو دبوچ نہیں, تو میرے خیال سے وہ وقت آ گیا ہے. کل دیکھتے ہیں کہ عدالت کے اندر صبح میگا منی لانڈرنگ, میڈیکل بورڈ, کیا انکشافات سامنے آتے ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ملک کے اندر کے معاملات, خطے کے معاملات, سارے بڑا انٹرسٹنگ ٹائمز. اور میری پاپ کارن کی فیکٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے آپ کچھ چھولے کھائیں,
मतलब जो मर्जी खाएं लेकिन एंजॉय करें इनको देख के। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं। महर शेख की तरफ से खुदा हाफिज। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।